अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब ने। सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि नून लीग लाहौर के कब्ज़ा माफिया की हिमायत में खुलकर सामने आ गई है। पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ जिसमें सेनेट इलेक्शन को लेके भी फैसला किया गया और ये भी आज फैसला हुआ कि आइंदा चंद रोज़ में जो आइनी तरमीम है ओपन बैलेट के लिए वो ऐवान में पेश कर दी जाएगी। इससे मुतालिक क्या हुकूमत अपनी मंशा की कानून साजी कर पाएगी, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब एक और अहम मामला है, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने एक वजाहती बयान दिया है गुज़श्ता रोज़ जो वीडियो वायरल हुई कि सरकारी सिक्योरिटी में, सरकारी गाड़ी में एक कुत्ता जो है वो जा रहा है। उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि वो वहाँ सिर्फ कुत्ता मौजूद नहीं था बल्कि उनकी फ़ैमिली भी थी और ये वो प्रोटोकॉल नहीं था बल्कि सिक्योरिटी थी जो गवर्नर की फ़ैमिली को मुहैया की जाती है। इस पर भी बात करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात पर भी निज़ामी साहब आज अदालत में समाअत हुई हैं। जस्टिस काजी फैज़ीसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन से नहीं कहीं और से हिदायत ले रहा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिसमें हमारा स्कोर रेट 31 हो गया जी 100 में से। रैंकिंग में 4 दर्जे हमारी और तनज़्ज़ुली हो गई है और करप्शन में हम 120 से 124वें नंबर पे आ गए हैं। एहतसाब मिशन एक जानिब, दूसरी जानिब बदउनवानी बढ़ना, करप्शन बढ़ना, ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखना, इसमें जमहूरियत की तनज़्ज़ुली का भी जिक्र है और भी इस किस्म का जो रूल ऑफ लॉ की तनज़्ज़ुली का जिक्र है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ख़ासी तशवीशनाक हैं। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि ये है ही PMLN के दौर की बात है, लेकिन ये सफ़ेद झूठ है और कुछ नहीं है। जी गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आप तबसरा करें आज की जो रिपोर्ट है, क्योंकि अक्सर तो मतून करते हैं पीपल्स पार्टी को और PMLN को करप्शन के हवाले से। आरिफ साहब, मेरा ख्याल ये है कि मुझ समेत, आप समेत इस मुल्क के जो 22 करोड़ लोग हैं वो जिस तरह से इस हुकूमत को भुगत रहे हैं और जिस तरह से माफियाज ने बेपनाह तारीखी करप्शन के ज़रिए ना सिर्फ ये कि जो करप्शन हम सुनते रहे और अदवार में वो तो अपनी जगह, लेकिन इन्होंने तो इस तरह की करप्शन की है कि गंदम पैदा होते ही नायाब हो गई, चीनी वाफिर मिकदार में होती है हमारे मुल्क में वो नायाब हो गई, पेट्रोल की कीमतें अचानक बग़ैर ओगरा के, किसी तजवीज़ के, किसी प्रपोजल के 25 रुपये एक रात में बढ़ा दी जाती हैं। दवाओं की कीमतें बढ़ाने पे इनका वजीर तो हट जाता है, लेकिन दवाओं की कीमतें कम नहीं होती हैं। डॉलर की कीमत जिस तरह इन्होंने बढ़ाई है, मतलब कोई ऐसी चीज़ इनके दौर में नहीं बची जो समझ नहीं आती कि क्यों महंगी हो रही है। मतलब एक तो होता है कि जी बैनुल-अक़वामी तौर पर अगर हालात ख़राब हों, पेट्रोल का बहरान पूरी दुनिया में पैदा हो जाए, दुनिया में लेने वाला कोई नहीं था, हमारे यहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा था। तो इस हुकूमत ने इतनी ऑर्गेनाइज्ड करप्शन की है और मैं हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि ये बैनुल-अक़वामी जुगादरियों की हुकूमत है और इनकी जमात में जिन लोगों ने इनके ऊपर पैसे लगाए थे अब वो दिल खोल कर इनके हुकूमत में आने के बाद वसूल कर रहे हैं और वो उसका बोझ सबको उठाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उसमें, और इससे ज़ाहिर हो रहा है कि जब से PTI की हुकूमत आई है इस मुल्क में करप्शन में इजाफा हुआ है। वो अलग बात है कि इमरान खान करप्शन के खिलाफ एक नैरेटिव बनाते हैं, शोर मचाते हैं, सुबह शाम बोलते रहते हैं, लेकिन अमली तौर पर हो ये रहा है कि इस मुल्क के लोग PTI की करप्शन की सज़ा भुगत रहे हैं और कीमतें महंगी होती रही हैं, हो रही हैं और चीज़ें नायाब होती जा रही हैं। तो ये भले जो चाहे कहते फिरें, मैं नहीं समझता, जिस तरह आपने कहा कि ये सफ़ेद झूठ है कि अगर इस साल की जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हम 4 दर्जे ऊपर चले गए, 4 पॉइंट्स हमारे बढ़ गए, उससे पिछले साल अगर हम जाएं 2019 की रिपोर्ट देखें तो उसमें भी 2018 के मुकाबले में हमारी माशाल्लाह तरक्की हुई थी। तो ये जो इनका तरीक़ेकार है, आगे जाकर लगता है कि हम शायद दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएंगे इसमें, अगर ये PTI मजीद। हाँ सही साहब, ये तो ठीक है बात, ये बात तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ों को आपने जिक्र किया है ये तो नालायकी है और नाअहली है और ये भी करप्शन से बदतर चीज़ है। जिस तरह की नालायकी इस हुकूमत ने दिखाई है, मतलब गंदम चीनी वगैरह का आपने जो जिक्र किया, और शायद उसमें करप्शन का अंतर भी हो, ये तो कोई गैर जानबदार कोई अदारा हो जो उसकी तहकीक कर सकता है। देखिए, नालायकी नाअहली तो खैर ठीक अपनी जगह, लेकिन मुझे आपसे बताइए ना कि अगर फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर खड़ा होकर असम्बली में ये कहे कि मुझे नहीं पता ये 6.6 मिलियन टन गंदम कहाँ चली गई है, तो अगर वफाकी हुकूमत के वफाकी वजीर को नहीं पता
کہ اپریل میں یا مارچ میں آپ کی فصل اترتی ہے اور 1 مہینے کے بعد جو ہے قلت پیدا ہو جاتی ہے اور وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا کہاں چلی گئی. تو یہ تو ایسے تو نہیں چلی گئی نا, کہیں وہ ہوا میں تو نہیں اڑ گئی. ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگوں نے اس کو آگے پیچھے کیا ہے اور اس کا سبب کرپشن ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لوگوں نے اس ملک میں گندم کو سستا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کام کیا ہو کہ گندم غائب کر دی ہو, یا چینی کے جو کرائسس پیدا ہوئے ہیں کہ جی چینی سستی کرنے کے لیے لوگوں کو بہت آسان قیمتوں پہ فراہم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کرائسس پیدا کیا ہو. ان تمام چیزوں کے پیچھے چاہے دوائیوں کی قیمتیں ہوں, چاہے چینی کی قیمت ہو, چاہے گندم کی قیمت ہو, چاہے پیٹرول کی قیمتوں میں ایک رات میں 25 روپے کا اضافہ ہو, چاہے ایل این جی بر وقت نہ منگوا کر جو آپ نے تیل کے اوپر بجلی بنائی, ظاہر ہے کہ تیل کا بھی ایک بڑا مافیا ہے, ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ساری چیزیں کی ہیں. تو یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, نالائکی نااہلی ایک مرتبہ ہوتی ہے, اگلی مرتبہ بندہ سمجھ جاتا ہے, اسے کو سیکھ جاتا ہے, وہ غلطی نہیں کرتا. یہ تو مستقل کیے جا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف نالائکی اور نااہلی ہے, وہ تو ہے, لیکن اس کے پیچھے کرپشن ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اور وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے ان کی جماعت کے اوپر انویسٹ کیا ہے. ہاں, گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں غنی صاحب کی یہ امپورٹ مافیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ نیب کا ذکر ہوا ہے کہ 3 خرب 63 روپے کی برآمد کرانے اور پبلک گورنمنٹ کی جانب سے 3 خرب روپے کی برآمدگی کے دعووں اور غیر معمولی کوششوں کے باوجود رینکنگ نیچے گئی ہے ہماری, یعنی جو کرپشن سب بڑی ہے. تو یہ سارا کچھ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ حکومت اس کو عجیب سپن دے رہی ہے. مثلاً ایک ترجمان ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ انگریزی نہیں آتی, ان کو جب پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ پچھلے دور کے بارے میں ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے پچھلے دور میں. عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا. تو یہ کون سی, یہ لوگوں کو کتنا الو بنائیں گے اور کب تک بنائیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی وقت آئے گا جب یہ جو ان کے تنخواہ دار, ان کے جو رکھے ہوئے ترجمان, اگر کبھی یہ بھی بے نقاب ہوئے اور ان کے اوپر بھی کوئی چیز آئی تو عمران خان کہہ دیں گے کہ شبلی فراز جو ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور کے, اس لیے کہ ان کے والد صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے قریب تھے, اور شہباز گل کا بھی شاید کہیں نہ کوئی کنیکشن نکل آئے گا کہ یہ نون لیگ کے ساتھ ان کے جو کوئی عزیز تھے, ان کی قربت تھی, اور یہ بھی ان کے ایجنٹ بن کے سارے کام کر رہے تھے. تو یہ تو ایک وتیرہ ہے, ایک میں سمجھتا ہوں کہ تکیہ کلام بن گیا ہے کہ جو سوال ان سے کرے جواب ہی آتا ہے کہ جی پچھلے دور کا کیا ہوا ہے. اب پچھلے دور کا بھائی چلو جی آپ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے سال تک تو گنوا سکتے ہیں جی, لیکن آپ اپنی حکومت کے 3رے برس میں ہیں, اور آج بھی اگر آپ یہ کہیں کہ جی چینی اس لیے مہنگی ہو گئی ہے کہ جی وہ پچھلے دور میں انہوں نے بہت غلط کیا تھا, پیٹرول اس لیے مہنگا ہو گیا کہ جی آپ لوگوں نے غلط کیا تھا, پی آئی اے کا جہاز اس لیے پکڑا گیا کہ پچھلے دور میں انہوں نے ٹھیک نہیں کیا تھا, پائلٹ جو پی آئی اے کے انہوں نے خراب کیے, پوری دنیا میں پی آئی اے پہ پابندی لگی اس لیے کیا کہ جی چونکہ وہ پچھلے دور کی غلطیاں تھیں. اسٹیل مل کے لیے خود بڑے دعوے کرتے رہے, اب اس کے 10,000 لوگوں کو نکال دیا اس لیے کہ جی پچھلے دور میں کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے جو ہمارے لوگ ہیں, یہ ٹھیک ہے سادے بھلے ہوں, بھول بھلے جاتے ہیں چیزوں کو کچھ کو, لیکن اتنے بیوقوف بھی نہیں ہے جتنا ہمارا وزیر اعظم ہے, ان کی جماعت ان کو سمجھ رہی ہے. اب یہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ ان سے نہ حکومت چل رہی ہے, نہ ان سے اپنی جماعت چل رہی ہے, نہ ان سے کوئی معاملات چل رہے ہیں. اب وہ جو بس ایک نیریٹو ہے, بیانیہ ہے, شور بچانا ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے صبح شام 5 پریس کانفرنس کر کے وہی کرنا ہے, انہوں نے بس اس طرح چیزیں آگے چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور معاملہ ہے سعید غنی صاحب, جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ علی زیدی صاحب کی جو نوک جھونک ہوئی, اور پھر ناصر حسین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس کو سامنے لے آئیں گے. ایک تو ذرا ریکارڈنگ کا بتا دیں, اگر پبلک کر رہے ہیں تو کب کر رہے ہیں. دوسرا, ایک علم اٹھایا تھا علی زیدی صاحب نے کہ ہم کراچی کو صاف کر دیں گے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو لے کے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی آپ نے تعاون نہیں کیا تھا. تو اب یہ جو کمیٹی بنی تھی اس کی کارکردگی کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے تذکرہ کیا علی زیدی اور چیف منسٹر سندھ کے درمیان جو ایک ایشو بنا ہوا ہے, بہرحال میں اس میٹنگ میں موجود تھا اور جو کچھ ہوا میرے سامنے ہوا, اور میں نے یہ بات اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتائی, اور اس کے گواہ ہیں بہت سارے لوگ, کہ وہاں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ علی زیدی نے کیا وہ مناسب تھا اور چیف منسٹر نے ان کے جواب میں کوئی بات کہی ہو. حالانکہ مراد علی شاہ صاحب بھی بعض اوقات جب کہیں سے زیادتی ہو رہی ہو, کوئی غلط بات کہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, لیکن اس اجلاس میں علی زیدی صاحب کی جانب سے جو کچھ کیا گیا, اس تمام باتوں کے باوجود چیف منسٹر صاحب نے ایک لفظ ان کو نہیں کہا.
اور چونکہ اپنے وہ چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ میزبانی کر رہے تھے، اور ہم میں سے کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی، اور علی زیدی صاحب وہاں سے جو ہے وہ بولتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اچھا، یہ بات ہم نے کہیں ڈسکلوز نہیں کی، یہ 16 تاریخ کا واقعہ تھا۔ چیف منسٹر صاحب نے البتہ یہ ضرور کہا اسد عمر صاحب کو اس جگہ پر، تو وہ خط جو چیف منسٹر نے لکھا تھا وزیر اعظم صاحب کو، وہ خفیہ تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ کانفیڈینشیل ہے، اور اس کے بعد وہ خط باہر نکلتا ہے، میڈیا پہ آتا ہے، سوشل میڈیا پہ آتا ہے، اور پھر یہ ایشو سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ آپ دیکھیں کہ ایک چیف منسٹر ایک پرائم منسٹر کو ایک وزیر کے متعلق شکایت بھیجتا ہے، اور اس کو کس طرح سے یہ باہر لا کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کو ایشو بناتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہماری کوئی اس کے اندر عزت میں کمی نہیں آئی ہے، انہوں نے اپنا جو ظرف تھا اس کا انہوں نے خود اظہار کیا اور لوگوں کو دکھایا ہے۔ جہاں تک ریکارڈنگ کی بات ہے، نارملی اس قسم کی میٹنگز ریکارڈ ہوتی نہیں ہیں، لیکن چونکہ اس اجلاس میں کچھ شرکا جو تھے وہ زوم کے ذریعے اس میٹنگ میں شریک تھے، وہ کراچی شہر میں موجود نہیں تھے، تو جب ظاہر ویڈیو لنک پہ میٹنگ ہوتی ہے تو اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں۔ اچھا، اس میں یہ ناصر حسین شاہ صاحب نے بات ضرور کر دی، کہیں میں نے بھی اسی طرح کی کوئی بات کی تھی، لیکن چیف منسٹر صاحب نے بڑے واضح طور پر کہا کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ایک آفیشیل میٹنگ تھی اور ہم اس کی کوئی ریکارڈنگ پبلک نہیں کریں گے، اور وفاقی حکومت نے جو کرنا ہے وہ کریں، ہم نے جو بات کہنی ہم کہہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو بڑی وضاحت آ گئی ہے کہ وہ ریکارڈنگ ہم پبلک نہیں کریں گے۔ تو صحیح صاحب، یہ تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کسی حکومت نے کسی لیول پہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اس کو لیک کر دیں۔ دیکھیں، یہ جو بات ہم بار بار کرتے ہیں نا، یہ انتہائی امیچور ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جن مناصب پر یہ لوگ بٹھا دیے گئے ہیں ان عہدوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور آپ اپنی خواہشات کے برعکس بھی بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں آپ کو، لیکن بدقسمتی سے آج بھی ان میں وہی بچپنا ہے، وہی میچورٹی ہے جو شاید یہ جب سڑکوں پہ اپوزیشن کرتے تھے، یا شاید ایک نئی جب جماعت ان کی بنی تھی، جب انہیں سیاست کے لیے بھی پتہ نہیں تھی، اس وجہ سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ مطلب وفاقی وزیر کا یہ لہجہ، یہ رویہ، یا ان کے اور بہت سارے ہیں، آپ نے کبھی کسی حکومت میں نہیں سنا ہوگا۔ ہم ایم کیو ایم کے لوگوں کو بہت برا کہتے ہیں کہ جی وہ بہت ہی برے تھے، لیکن جب یہ آ گئے ہیں تو ہمیں ایم کیو ایم کے لوگ فرشتے لگنے لگے ہیں کہ وہ بدتمیزی کیا کرتے تھے جو جس لیول پہ یہ لے کر چلے گئے چیزوں کو۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیے نظامی صاحب کہ ابھی جس شخص کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا گیا ہے ہمارے یہاں صوبائی اسمبلی میں سندھ میں، اور جن کو ہٹایا گیا ہے، جو ہٹے ہیں وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، بڑی تیاری کر کے آتے تھے۔ ہاں بڑے، دیکھیں مجھے ان سے لاکھ اختلاف ہے، میں ان کے رویے پہ اختلاف کرتا ہوں، ان پہ بہت تنقید کرتا رہا ہوں، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اسمبلی میں تیاری کر کے آتے تھے، لیکن انہیں بھی مجبور کیا گیا کہ وہ بدتمیزی کرے، اور وہ کرتے تھے آخر میں۔ لیکن جس قسم کی بدتمیزی ان کو درکار تھی وہ صلاحیت فردوس شمیم نقوی میں نہیں تھی، تو انہوں نے ان سے زیادہ بہتر طور پر جو خدمات سر انجام دے سکتا تھا علی معدن شیخ صاحب، ان کو انہوں نے بنا دیا۔ تو اب جہاں پیمانہ یہ ہو کہ جو جتنی بدتمیزی کرے گا، بد زبانی کرے گا، مخالف کی تذلیل کرے گا، وہ اعلیٰ عہدے پائے گا، تو پھر وہاں پر یہی ہوگا نا جو کچھ آپ سن رہے ہیں کہ علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں یا اور ان کے اور لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور مجھے لگتا نہیں کہ یہ شاید سیکھیں گے بھی، یہ اسی طرح پیدا ہوئے تھے سیاست میں، اسی طرح ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے سب، وہ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی پریڈو گاڑی جو زیادہ سرکاری نمبر ہے، گورنر کی گاڑی آفیشیل، اس میں ایک کتا نظر آ رہا ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ کتے کو سیکورٹی کے حصار میں سیر کرائی جا رہی ہے، لیکن عمران اسماعیل نے اپنی وضاحت میں کہا ہے کہ یہ ان کی فیملی جا رہی تھی، کتا تو ویسے ہی ساتھ تھا، اور یہ ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس نے ویڈیو بنائی ہے، کہتے ہیں وہ چہرہ اپنا چھپا رہا تھا۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو سندھ حکومت میں کیا رول ہے اس بارے میں کہ گورنر صاحب کو ہاں استعمال کرتے ہیں، کہاں نہیں سرکاری ٹرانسپورٹ یا ان کی فیملی؟ دیکھیں، ایک تو جو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو میں نے جب کسی نیوز چینل پہ یہ کلپ دیکھا تو اس میں تو ہمارے اس وزیر کا نام ہے کہ جی انہوں نے اپنی گاڑی سے یہ گزر رہے تھے تو انہوں نے بنا لی کلپ، اور وہ پھر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی۔ تو انہوں نے چھپایا نہیں، انہوں نے تو بتایا کہ جی میں نے بنائی ہے۔ لیکن اب جو چیز ان کو نظر آئی اور جو میں نے بھی دیکھی اس کلپ میں، جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، وہ انہوں نے شیئر کی۔ اب اس میں انہوں نے کہیں اور کچھ نہیں کہا، لیکن میرا خیال یہ ہے، ویسے نارملی تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو مختلف جانور پالنے کا شوق ہوتا ہے، رکھتے ہیں، گاڑیوں میں لے بھی جاتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے،
لیکن جب آپ سرکاری عہدے پر فائز ہوں اور سرکاری گاڑی استعمال کریں تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ گورنر صاحب جب اس کی وضاحت دیں گے تو اس پہ معذرت کر لیں گے کہ جی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح سے گاڑی میں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ معذرت کرتے انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے نا تنقید کے نشر شروع کر دیے تھے. تو بہرحال غلطی ان سے ہوئی ہے، ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. فیملی بالکل ان کی گاڑی استعمال کریں، سیکیورٹی بھی ان کی فیملی کو ملنی چاہیے، لیکن شاید تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا سعید صاحب، یہ ایس او پیز کیا ہیں؟ جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے اگر کوئی کی پوسٹ پہ ہے، جیسے گورنر ہیں، سی ایم ہیں، ان کی فیملی کو پروٹوکول ملے گا؟ کیا ان کے جو مال مویشی ہیں ان کی ذمہ داری بھی سرکار کے ذمہ ہوتی ہے کہ اس نے ان کو بھی تحفظ دینا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ فیملی کے لیے سیکیورٹی تو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس میں کوئی مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن جو بات دوسری آپ نے کہی کہ ان کے مال مویشیوں کو بھی سیکیورٹی دیں، یہ اب ظاہر ہے کہ جو سیکیورٹی اگر مجھے ملتی ہے بطور وزیر کہ وہ میری حفاظت کے لیے پولیس کے لوگ مامور ہوں اور ان کو میں اپنی حفاظت سے ہٹا کے اپنے کسی پالتو جانوروں کی حفاظت پہ لگا دوں، تو اس کی اجازت تو مجھے نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہرحال جی آپ کی ذمہ داری ہے گورنر سے ان کو پروٹیکشن دینا. سعید صاحب یہ بہت شکریہ. گورنر سے صاحب کو بالکل دے رہے ہیں اور دیں گے بھی. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ذرا اس کا بھی ذکر کریں گے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ اور اسپیسیفکلی جو اکاؤنٹیبلٹی کی ویو ہے، ان دونوں کا ریلیشن کیا بنتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے ان کا. بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب، یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، پہلے ہم جو بات کر رہے تھے، ہم اگر پچھلے 6-7 سال نکالیں تو یہ کنٹینیوس ڈکلائن ہو رہا ہے. ان دا مین وائل آپ کے ملک میں پاور شفٹ بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود، اور سب سے بڑی بات کہ پی ٹی آئی ایک نیریٹو لے کے نکلی تھی جس پہ ووٹ لیا تھا کہ کرپشن ختم کریں گے، لیکن یہ کرپشن بڑھنا، اور کتنا اعتماد آپ کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسے اداروں کی رپورٹس پہ؟ یہ دیکھیں، یہ کرپشن انڈیکس جو ہے یہ پرسیپشنز پہ ہے جی، کہ لوگوں کی جو انویسٹر ہیں اور لوگوں ان کی کیا رائے ہے جی پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس، کرپشن وغیرہ. تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ بزنس سینٹیمنٹ وہ تو چلتی پرسیپشن پہ نا. یس، ہاں، ملک کی امیج بھی پرسیپشن پہ ہوتا ہے. بہرحال اس کا بہتر جواب تو فیصل صاحب دے سکتے ہیں. فیصل صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم نظامی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ تو یہ آپ بتائیے کہ یہ اکثر حکومتی ترجمان تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانے فگرز ہیں، آپ کی کیا اس بارے میں اپنی اسیسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل پرسیپشن کے اوپر ہے. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اتنی کرپشن کی کہ وہ پرسیپشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور اس کو کرنے میں ٹائم تو لگے گا. اوور آل اگر آپ بزنس انڈیکیٹرز دیکھیں کہ ہماری انویسٹمنٹس بڑھی ہیں، ہماری ریمیٹنسز بڑھی ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے. جو $20 ارب کے نقصان میں تھے وہ اب پچھلے 5 مہینوں سے لگاتار نفع میں چلا گیا ہے. تو اوور آل، اور سب سے بڑی بات، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جو ریٹنگ آئی ہے ورلڈ بینک کی، اس میں دوسری سال لگاتار ہم بہت زیادہ امپروو کر گیا پاکستان. تو کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے انویسٹر کا، اس لیے وہ رخ کر رہا ہے. پرسیپشن جو ہے یہ رپورٹ جو ہے ٹوٹل 8 اداروں سے لیے گئے ڈیٹا کی بنیاد پر ہے. پاکستان کی جو رینکنگ کی گئی ہے، جس میں سے 6 اداروں نے پاکستان کے سکور میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ماں سوائے ایک جو ورائٹیز آف ڈیموکریسی پروجیکٹ ہے، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ، رول آف لا انڈیکس. اس کے علاوہ کسی میں بھی کوئی تنزلی نہیں آئی ہے. تو ورائٹیز آف ڈیموکریسی پروجیکٹ میں 2019 کے 27 پوائنٹس کے مقابلے میں 2020 میں 22 پوائنٹس دیے گئے ہیں، جبکہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ جو رول آف لا انڈیکس میں 2019 کے 27 پوائنٹس کے مقابلے میں 25 پوائنٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. تو 8 میں سے صرف 2 اداروں کی منفی ریٹنگ کی وجہ سے 2020 جو سی پی آئی ہے اس کا سکور 1 پوائنٹ کم ہوا ہے، صرف 1 پوائنٹ کم ہوا ہے. اور 2020 کی جو انڈیکس رپورٹ کے حوالے سے آج اپنے اعلامیہ میں بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان میں کرپشن کے خلاف جو حکومتی سطح پر کوششیں کی گئی اس کی تعریف ہے، اور اعلامیہ میں قومی احتساب بیورو جو ہے اس کی 2 سال کی کارکردگی کی بھی غیر معمولی کوششوں سے جو 2 سال میں 363 ارب روپے وصول ہوئے ہیں، 2 سال میں 363 ارب روپے
وصول ہوئے ہیں اس کی بھی تعریف کی گئی ہے. لیکن بہرحال آپ اس میں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پرسپشن ہے، اور پرسپشن جو ہے اس کو دور کرنے میں ظاہر ہے آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ کانفیڈنس تو بحال ہوا ہے، اسی لیے تو باقی انڈیکیٹرز کمال کے آ رہے ہیں. نہیں صحیح ہے آپ کی بات، کرپشن لیکن ریئلٹی ہوتی ہے جیسے آپ نے خود ہی فرمایا. اچھا یہ تو آپ سال میں ایک دفعہ رپورٹ آتی ہے، لیکن جو اس میں ایک چیز جو مجھے لگی ہے وہ یہ ڈیموکریسی کا پروجیکٹ کیا جائے، ڈیموکریسی کی صورتحال کے بارے میں یا رول آف لا، یہ جتنی محاذ آئی ہے ملک کے اندر، اس کے ہوتے ہوئے یہ کوئی میرے لیے کوئی حیران کن نہیں ہے، لیکن یہ محاذ آئی اور جو صورتحال ہے اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ ایمنیسٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ قانون کی عملداری جو ہے وہ نافذ نہیں ہو پا رہی. دیکھیے جو ڈیموکریسی ہے نا، اس میں اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ تعمیری اپوزیشن کا ہوتا ہے. دنیا کی کوئی بھی ڈیموکریسی آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس پہ کنسٹرکٹیو ایک رول ہوتا ہے اپوزیشن کا، جس سے ڈیموکریسی کو فروغ ملتا ہے اور ریئل جمہوریت ہی وہ ہوتی ہے. یہاں پر کیا ہے، اپوزیشن کہتی ہے جی ہمارے بس کرپشن کے کیسز معاف کریں اور ورنہ ہم شور شرابہ کریں گے اسمبلیوں میں. پہلے دن سے یہی روش ہے ان کی. جب وزیر اعظم پہلا خطاب کر رہے تھے انہوں نے شور شرابہ کیا، پھر فیٹف کے اوپر آپ کے سامنے ہے انہوں نے لین دین کی کوشش کی کہ آپ نیاب آرڈیننس میں ترامیم کریں 34 ہماری مرضی کی تو ہم فیٹف میں بل دیں، آپ کو ووٹ دیں گے. اسی طرح ہر جگہ پہ کشمیر کے اوپر جوائنٹ سیشن ہم نے بلایا، ادھر انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. ہر جگہ پہ دیکھیں جہاں گورنمنٹ ٹھیک جاتی ہے ادھر ساتھ دیں، جہاں غلط جاتی ہے اس کی تصحیح کریں، اور پارلیمنٹ کے اندر آ کے پبلک کی چیزیں اٹھائیں، پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن میں ساتھ بھی دیں، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک کی کوئی آواز اٹھانی ہے تو آواز اٹھائیں. وہ بجائے اس کے یہ کرنے کے سارا وقت وہ ایک ہی چیز پہ لگے رہتے ہیں کہ جی ہمارے بس نیاب کے قوانین میں ہم نے ترمیم کرنی ہے، ادروائز ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، ادروائز ہم جلسے بھی کریں گے اور پارلیمنٹ میں شور شرابہ بھی کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ تعمیری اپوزیشن ابھی بھی جو وہ بند گلی میں چلے گئے ہیں پی ڈی ایم والے، اس سے نکلنے کا ایک راستہ موجود ہے ان کے پاس، اور وہ یہی راستہ ہے کہ آپ آئیں پبلک انٹرسٹ کی چیزوں میں. مثال کے طور پہ سینٹ کی اب ہم لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں، اس پہ ہمارا ساتھ دیں، آ جائیں. ہم چاہتے ہیں کرپشن نہ ہو، ہم چاہتے ہیں برائبری نہ ہو، ہم چاہتے ہیں شفاف الیکشن ہو. اس کا کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے، اوپن بیلٹنگ ہو سکتا ہے، شو آف ہینڈ ہو سکتا ہے، ٹیکنیکلی کوئی بھی راستہ، لیکن اس کا اسپرٹ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو. اس کے لیے یہ ہمارا ساتھ دے دے. ابھی ہم قانون سازی کرنے لگے ہیں اور یہ انتہائی قومی مفاد کی قانون سازی. جی ٹھیک. لیکن یہ فیصل صاحب یہ تو آپ کی کاوشیں اپنی بڑی قابل تحسین ہے، لیکن اب یہ سینٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی الیکشن کے حوالے سے جو ترمیم ہو رہی ہے، اس میں آپ کا جو بل ہے اس میں اور کیا کیا ہے؟ اس میں جو اوور آل ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے کہ جو سینٹ کی خفیہ رائے شماری ہے، جو پیسے کی لین دین ہوتی ہے جس میں، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے نظامی صاحب کہ سینٹ میں اربوں روپے کی لین دین ہوتی ہے، ووٹرز کو خریدا جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان اپنی ہی پارٹی کے 20 ایم پی ایس کو یہی پیسے لینے کے اوپر، کرپشن کرنے کے اوپر، ووٹ بیچنے کے اوپر، سٹنگ ایم پی ایس کو خیبر پختونخوا میں انہوں نے فارغ کیا تھا. اور عمران خان صاحب نے جو ہم نے دھرنا بھی جو دیا تھا 126 دن کا، وہ بھی الیکشن کو شفاف کرنے کے لیے، ریگنگ کو روکنے کے لیے، آگے سے الیکشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا تھا. اور اس سے پہلے 1985 میں پہلی دفعہ کرکٹ کی دنیا میں بھی عمران خان نیوٹرل امپائر لے کر کے آئے تھے کہ اپنے امپائر نہ ہو، نیوٹرل امپائر لے کے آئے تھے تو شفافیت کے لیے. تو ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس بل میں ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ خفیہ رائے شماری ختم کر دیں تاکہ بریف کیس نہ چلیں، پیسہ نہ چلے، رشوت نہ چلے، ووٹ خریدے نہ جائیں، بلکہ میرٹ کے اوپر جو اصل جمہوریت کی یعنی کہ صوبائی اسمبلیوں میں جن لوگوں نے اپنے نمائندے بھیجے ہوئے ہیں وہی اپنے نمائندوں کو اپنی مرضی سے ووٹ دے سکیں. یہ نہ ہو کہ ان کو پیسے دے کے ان کے ووٹ خریدے جائیں. جی صحیح ہے. اس کے اوپر بل آ رہا ہے کہ اوپن بیلٹنگ کر دی جائے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ کا سٹینڈ ہے اور سپریم کورٹ بھی آپ کی حکومت ہوئی ہے اس حوالے سے، لیکن اپوزیشن تو اس کی کھلا مخالفت کر رہی ہے. تو کیا آپ نے کوئی ان سے بیٹھ کے کوئی مذاکرات کیے کہ جی آپ بتائیے کہ آپ کو کیا اعتراض ہے اور ان کے جو اعتراض ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی کوئی؟
جی ہاں بالکل، ہم ان کے ساتھ بالکل ان کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کوئی ویلڈ اعتراض ہمیں بتائیں اس میں، اور اس پہ بات چیت کر رہے ہیں ہم ان سے ضرور. اور ہم چاہیں گے کہ یہ ساری پارٹیاں اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون، انہوں نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا آپس میں، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ سینٹ کی الیکشن نہ صرف اوپن بیلٹنگ سے ہونی چاہیے بلکہ آئیڈینٹیفائیبل ہونا چاہیے ووٹ. یہ انہوں نے اپنے اس چارٹر میں لکھا ہوا ہے. آج جب ہم اس کی امپلیمنٹیشن کرنے جا رہے ہیں تو اس میں یہ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو بتا دیں. جی اور اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر اس میں آئیں، ہمارے ساتھ دیں اور اس کو قانون کو پاس کرواتے ہیں اور آگے سے الیکشن میرٹ کے اوپر ہوگا. اچھا فیصل صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، آپ اسمبلی میں لائیں گے اس بل کو، اب اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، 2/3 اکثریت چاہیے. آپ جوائنٹ سیشن بھی کر لیں تو 2/3 اکثریت ابھی کرنٹ پی ٹی آئی کو نہیں ملنے والی، جو نمبرز ہیں ان سے لگ رہا ہے. تو پھر یہ اس پریکٹس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا صرف پولیٹیکل بیلنس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے، ابھی ایک طرف تو ہم نے یہ بل پہلے کا ہمارا پڑا ہوا نیشنل اسمبلی میں اور اس کو ہم لے کے آ رہے ہیں. دوسری طرف ہم سپریم کورٹ سے ہم نے رائے بھی لی ہے، اور اس میں اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم انہیں باور کروانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، اس میں سیدھی سی بات ہے، اس میں ان کو ووٹ دینی چاہیے، اور اگر یہ نہیں دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایکسپوز تو ہوں گے اور سب کے سامنے آ جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ووٹ دیں اس میں، اور ہم اسی کی طرف کوشش کریں گے، اسی لیے ہم بل ٹیبل کر رہے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب، ہمارے ساتھ تھے اور پارٹی کا موقف بھی دے رہے تھے. ایک اور اہم معاملہ پی ٹی آئی کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک جو لوکل الیکشنز ہیں وہ نہیں ہو سکے ہیں، اور آج اسی سے متعلق سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ اپریل میں کے پی کے میں ہم کروا دیں گے الیکشن. اس سے متعلق بات کریں گے اور اس سماعت کے دوران جو جسٹس قاضی فائز عیسی نے ریمارکس دیے ہیں اس پر گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سینیٹر صاحب سے بھی، اور بات ہوئی پرسیپشن کی. کاروبار بھی پرسیپشن پہ ہوتا ہے، سیاست بھی پرسیپشن پہ، یعنی ہوا پہ ہوتی ہے، جس کی ہوا چل گئی لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن یہ لوکل جو گورنمنٹس ہیں یا لوکل باڈیز جو ہیں، جمہوریت کی اصل روح بھی انہیں کہا جاتا ہے جمہوری نظام میں. ہمارے یہاں بدقسمتی رہی ہے کہ مشرف صاحب کے بعد ٹائملی کسی حکومت نے بھی یہ الیکشنز نہیں کروائے ہیں. اب پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، اور آج جو جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسی صاحب، انہوں نے اس موقع پہ جو چیف الیکشن کمشنر تھے، صوبائی ممبران تھے، ان کو بھی بلایا. ایک ڈیٹیل بات چیت ہوئی. الیکشن کمیشن آئین سے نہیں کہیں اور سے ہدایات لے رہا ہے، جسٹس فائز عیسی صاحب یہ فرما رہے ہیں. جی ہاں، لیکن یہ جو آپ نے پہلے بات کی نا لوکل باڈیز کی، پاکستان میں لوکل باڈیز کی ٹریجڈی ہے کہ جو ڈکٹیٹر آتے ہیں جی وہ اس کو ایمفیسائز کرتے ہیں، نافذ کرنے پر، اور وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یا ان کو باور کرایا جاتا ہے کہ آپ نے الیکشن تو کرانا نہیں ابھی، آپ یہ لوکل باڈیز انٹروڈیوس کرتے ہیں. یہ جس طرح ضیاء الحق کہتا تھا کہ گراس روٹ پہ ڈیموکریسی، جی یہ نہیں کہ جمہوریت جو ہے یہ عوام تک، یہ تو دوسری جمہوریت ہوتی نہیں ہے. تو مشرف نے بھی آ کے یہی کیا، ایوب خان نے شروع کیا. حالانکہ ایوب خان کی بنیادی جمہوریت جو ہے وہ بھی کوئی بلدیاتی سے کوئی فرق چیز نہیں تھی، لیکن عوام کی ایسپریشنز اور ہوتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جنوجو صاحب کے دور میں جب ضیاء الحق نے جمہوریت بحال کی تو اس وقت انہوں نے ایم این ایس کو بھی یا ایم پی ایس کو بھی بنیادی طور پر ڈیولپمنٹ فنڈز دینا شروع کیے، ڈیولپمنٹ فنڈ، پلاٹ، یہ وہ فلانا. اور ان کا رول جو ہے لیجسلیٹرز کا، وہ لیجسلیشن کی بجائے یہی بن گیا، جی کاروبار کرنا، یہ مراحت حاصل کرنا، اور یہ لوکل باڈیز کے کو ارریلیونٹ کر کے یہ خود لوکل باڈیز بن گئے. کہ نہیں نہ گالیاں، نہ کیا کہتے ہیں اس کو، نالیاں، گلیاں وغیرہ بنانا، وہ ایم این ایز ایم پی ایز کا کام ہو گیا. حالانکہ یہ ان کا بنیادی کام ہے ہی نہیں. ہاں، اس کے بعد جو حکومتیں ہیں ان کی تو پریفرنس ہی نہیں تھی، جمہوری حکومتیں تھیں. جی وہ کہتی تھی کہ یہ کیونکہ یہ جو بن گیا نا، میں نے عرض کر رہا ہوں آپ کو، جو پیراڈائم یہ بن گیا کہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ اپنے آپ کو
یہ تھریٹ سمجھنے پڑے لوکل باڈیز کو، یہ ہمارا فنڈ ہڑپ کرتے، تو کسی کی پرائیورٹی نہیں تھی۔ اچھا نظامی صاحب، آج عدالت نے یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو ان کا حلف یاد کروانا چاہتے ہیں، اور جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے عدالت چاہتی ہے کہ ہم ان کو پورا کریں۔ اس پہ بات کرتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، نون کی ترجمان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مریم صاحبہ آپ کے وقت کا۔ نظامی صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے کہ جو یہ سپریم کورٹ نے بڑا رگڑا لگایا ہے آج الیکشن کمشنر اور باقی عملے کو کہ آپ لوکل باڈیز الیکشن کیوں نہیں کراتے، یہ اس بارے میں موجودہ حکومت کی لے تو لال کی کیا وجہ؟ دیکھیے موجودہ حکومت، پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم نظامی صاحب۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ حکومت کی پرائیورٹی کا تعین کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کی پرائیورٹی آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی شکل میں سامنے آئی ہے، کیونکہ جس وقت پرائیورٹی میں کرپشن ہو، چوری ہو، اور ملک سے دونوں ہاتھوں کو لوٹا جائے، یہ ترجیح ہو کہ چینی کو کیسے ڈاکہ ڈالنا ہے، آٹے میں کیسے ڈالنا ہے، LNG میں کیسے ڈالنا ہے، دوائیوں میں کیسے ڈالنا ہے، اپنے کیسز کو کیسے روکنا ہے، 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں جواب نہیں دینا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہی ہوگا کہ ترجیحات جو ہوتی ہیں وہ شفٹ ہو جاتی ہیں۔ اور الیکشن کمیشن بھی 6 سال سے جو ECP کے اندر فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا بھی تو جواب نہیں آیا نا۔ ایک پارٹی جو اس وقت اقتدار میں ہے، حکمران پارٹی ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا ہوا ہے کہ اس نے 23 فورن فنڈنگ انلیگل انڈکلیئرڈ اکاؤنٹ سے پیسہ منگایا، تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس کی یہی پرسیپشن آئے گی نا کہ جو مسلط ہے وہی انلیگل فنڈنگ سے پیسہ منگا کر فنڈ کرتی رہی ہے چیزوں کو، تو اس کا تو یہی ہوگا مقصد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جن کو چور چور کہتے تھے، جن کے اوپر الزامات لگاتے تھے، اس وقت یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو لہراتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ پرسیپشن سیٹ کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اس وقت ملک میں چور ہیں۔ تو آج جو اس وقت تو 117 پہ چھوڑ کے گئے تھے، 127 سے شروع ہوئی تھی، اس کو 117 پر چھوڑ کے نواز شریف کہتا جس کو آپ چور کہتے تھے، لیکن آج تو فرشتوں اور ایمانداروں جی ٹھیک۔ تو آج پرسیپشن انڈیکس جو ہے وہ 124 پہ 2 سال میں 7 پوائنٹس اوپر چلا گیا۔ اور پھر یہی عدالت اور پھر اسی قسم کے ریمارکس آئیں گے جب، اور یہ کوئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نظامی صاحب اور یہ جو عدالتی آج آپ نے ریمارکس دیکھے، کوئی مگر حیرانی نہیں ہے، کیونکہ یہی ہو رہا ہے اس ملک میں۔ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن یہ کیوں کرائیں گے؟ کیونکہ جب اوپر مافیا بیٹھا ہو تو وہ کیوں وہ جو رائٹس ہیں، اتھارٹیز ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کو دیں گے؟ نہیں دیں گے، یہ ڈیلے کریں گے، یہ کبھی نہیں دیں گے، اور یہ اسی طرح حکومت چلائیں گے، کیونکہ جب مافیا کیبنٹ میں ہوں گے تو اگر لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوگا تو اتھارٹی تو ان مافیاز کے ہاتھ پہ چلی جائے گی۔ محترمہ، یہ آپ نے جو بات کہی ستم ظریفی ہے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، وزیر اعظم، وزیر اطلاعات، مختلف ترجمانوں کی فوج، ظفر موج، سب کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو ایکچولی یہ فگر تھی 17-18 اس دور کے ہیں جس میں انہوں نے یہ، اور ان کو اب پیش کیا جا رہا ہے، یہ تو ہمارے فگر ہی نہیں ہے، یہ تو غلط ہے۔ اور جو یہ PMLN کے لوگ ہیں جب یہ انگریزی کو اردو میں ترجمہ کرائیں گے تو پھر انہیں پتہ لگے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے، تب لوڈیاں ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قبضہ گروپ کا آپ کو آج یہ کہ ایک ہی ہے PMLN قبضہ گروپ ہے، یہ میرے خیال سے کل محترمہ مریم نواز گئی ہیں ان کے گھر، کھوکر برادران کے، اس کے بعد یہ چیز جو ہے یہ سامنے آئی ہے۔ دیکھیں 2 باتیں، ایک تو ستم ظریفی نہیں ہے، یہ آپ بڑے اچھے الفاظ نظامی صاحب ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے عوام کے اوپر کہ اس قسم کے مسخرے، اس قسم کا جھوٹا اور کرپٹ ٹولہ ملک کے اوپر مسلط ہے۔ جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے 2020 کا انڈیکس ہے، وزیر اعظم اور کرائے کے ترجمان وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انڈیکس 17, 18, 19 کا، مطلب ان کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے، ان کو بات کرتے شرم نہیں آتی۔ ایک وہ لسٹ بنا کے پرنٹ کر کے سارے ترجمانوں کو، کرائے کے ترجمانوں کو وزیر اعظم نے دی ہے، جس کے اندر وہ 50 لوگوں کی لسٹ ہے جس میں ساری PMLN کے، مطلب اس میں بنی گالا کے گھر کا نمبر نہیں ہے، اس میں جو معلم جبا ہے، جو بلین ٹری سونامی ہے، جو قبضہ گروپ ان کے دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے، آٹا چینی چور مافیا بیٹھا، ان کے نام نہیں ہے۔ مطلب ستم ظریفی تو یہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ کورٹ نے آپ نے دیکھا انہوں نے آپریشن کیا،
لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے دیا کیونکہ غلط آپریشن تھا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, کہ کتنا عرصہ یہ حرکتیں کر لیں گے. جی وہاں براڈ شیٹ پہ کمیشن کھاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں قومی خزانے سے. مجھے تو یہ بھی ہے کہ شاید ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو نہ اپروچ کر لیا ہو کہ اس کو بدل دو. چلو جب وہاں دال نہیں کھلی تو کہتے ہیں 17-18 کا. لیکن ستم ظریفی پتہ کہاں ہے نظامی صاحب؟ میں تھوڑی سی ایک لائن ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ستم ظریفی وہاں ہے کہ جہاں بدعنوانی جس دور میں کم ہو رہی تھی, ملک کی ترقی کی شرح 5% تھی, ملک میں مہنگائی کی شرح 3% تھی, سی پیک آ رہا تھا, دہشت گردی ختم ہو رہی تھی, ملک ترقی کر رہا تھا, نوجوان کو روزگار مل رہا تھا, کرپشن کم ہو رہی تھی. انٹرنیشنل جو انڈیکیٹر ہے اس کو آپ نے چور کہا, اس کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا پینما کے اوپر, اور اس کے اوپر آپ نے الزامات لگائے, اور آج چور 16 ملک پر مسلط ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو. جی اچھا مریم صاحبہ, فواد چوہی صاحب نے کہا نال چوپڑیاں تے نال دو یہ نہیں چلے گا, سرکاری املاک کے اوپر بلڈنگ بھی آپ کھڑی کرتے تھے اور آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب سب کچھ سامنے آئے گا, جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہونے دیں. کیا اعتراض تو آپ کی جماعت کر رہی ہے عظمت سعید صاحب پہ, لیکن یہ ون مین کمیشن سے کیا ہے, آپ اتنے کیا خوفزدہ ہیں نون لیگ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پہلا ہاف آف فواد چودھری کا بیان ہے نا, وہ تو انہوں نے عمران صاحب سے دیا, کیونکہ بنی گالا کا گھر ہم نے ریگولرائز نہیں کرایا. 2.5 سال میں اگر ایک جگہ ریگولرائز ہوئی ہے جو سرکاری قبضہ تھا, اور جس کو ریگولرائز کیا قانون میں تبدیلی اور رولز کو بدل کر, وہ بنی گالا کا گھر ہے جو کاغذوں کے اوپر ریکارڈ موجود ہے. تو یہ دو چوپڑی اور دو جو زبان استعمال کر رہے ہیں, یہ اپنے ہی وزیر اعظم عمران صاحب کے لیے کر رہے ہیں. پہلی بات, کیونکہ فواد چودھری کو یہ پرابلم ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ آج کہاں ہے, کل کدھر ہوگا, پرسوں کدھر تھا. تو پرابلم وہ دماغ میں چلتی رہتی ہے نا, وہ تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. دوسری بات آپ نے کہی, میرے تو خیال میں جسٹس شیخ عظمت صاحب کو خود اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے. ہمیں خوف زدہ اگر ہم ہوتے تو نواز شریف خود سپریم کورٹ کو خط لکھ کر پینما کی انکوائری اسٹارٹ نہ کرواتے. ٹھیک ہے جی, خوف زدہ اگر ہم ہوتے تو ہم عدالتوں میں پچھلے 3 سال سے روزانہ کی بنیاد پر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر نیب کورٹ نہ جاتے. خوف زدہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو 6 سال سے ECP سے بھاگے ہوئے ہیں, 8 سال سے مالم ڈبہ سے بھاگے ہوئے ہیں, بلین فی سونامی سے بھاگے ہوئے ہیں, BRT پشاور. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, اور میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ جس نے فیصلہ پہلے سنایا ہوا ہے اگینسٹ, اور جو کلمات ہیں ان کے فیصلے کے دوران, وہ بھی پاکستان کی عوام جانتی ہے, اور جو خود اس پروسیس میں رہے ہیں جب یہ مشرف کے دور میں نیب نے یہ کاروائیاں شروع کی تھیں, تو جن کی انکوائری ہونی چاہیے ان کو آپ نے انکوائری کی. مطلب شہزاد اکبر صاحب تنخواہیں بھی لیتے رہے براڈ شیٹ سے, نیب سے بھی تنخواہیں لیتے رہے, انہوں نے تو پورا چور بازاری بنائی ہوئی تھی. اچھا بس پکڑے گئے ہیں تو شور مچا رہے ہیں. آپ سے ایک آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو چلے صورتحال اس قسم کی ہے, لیکن آیا آپ یہ جو براڈ شیٹ ون مین کمیشن ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آئی واش ہے, تو آپ کی یہ بھی کیا حکمت عملی ہے آپ کی پارٹی کے, آپ اس سے تعاون کریں گے, اگر آپ کو پیش کرنے کے لیے بلایا گیا تو جائیں گے, یا اس کا بائیک آؤٹ کریں گے؟ کس چیز کا پیش کریں گے, ہمیں کیوں بلائیں گے جی؟ ہم تو وکٹم ہے اس براڈ شیٹ کے جس کو پہلے مشرف نے استعمال کیا, رجسٹر کرایا, آف شور کمپنی کو ایک انویسٹیگیٹو کمپنی بنوایا, منی لانڈر کی, ملک سے 640 کروڑ روپیہ باہر لے گئے, پھر اس کے درمیان جو فیسیں لائرز کو دی, اس کے بعد جو اخراجات اور ایکسپینسز تھے وہ بھی نواز شریف کے نام پر. اس کے بعد اس وقت بھی جو براڈ شیٹ پر کمیشن کھانے کی کوشش کی گئی, وہ 1 بلین نواز شریف نے کبھی ہند بھیج دیے, کبھی کمیشن کو نہیں مانتے ہیں آپ پیش نہیں ہوں گے مریم صاحب. ایک تو یہ کہ اس کی ججمنٹ کو کیا کریں, مانیں گے؟ کس چیز کا کمیشن ہے یہ؟ کمیشن تو ان چوروں کا بننا چاہیے جو یہ کمیشن بنا رہے ہیں. نہیں, کمیشن کی فائنڈنگز نہیں مانیں گے آپ لوگ؟ ہم کمیشن پہلے تو فائنڈنگ تو لیٹر ہوگی نا, ہم تو کمیشن کے اوپر سوال اٹھا دیں کہ یہ کمیشن ہی نہیں بن سکتا, یہ کمیشن ان کے اوپر بننا چاہیے جو کمیشن بنا رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ, ترجمان ملون ہمارے ساتھ موجود تھی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نظامی صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.